अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सनत और तिजारत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन तारिक और मैं हूँ खुरम शहजाद। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में वो बेनिफिशियल और यूनिक आइडियाज़ यानी बिज़नेस आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं जो न सिर्फ आपके फाइनेंशियल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि आप इसको अडॉप्ट करके पाकिस्तान की मैशत में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और ये आइडियाज़ हम नहीं, खुरम हमारी गेस्ट, हमारी वो पर्सनालिटीज़ जो बहुत इंस्पायरिंग हैं, आपके लिए रोल मॉडल हैं, वो आपको देते हैं। और आज की पर्सनालिटी की आप जो है इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे व्यूवर से। बिल्कुल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खैर मोहम्मद काकड़ साहब, जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सफ़र वो खुद अपनी ज़बानी ही बताएंगे हमें। लेकिन उनकी एफ़र्ट जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना उन्होंने किरदार अदा किया वो डायनामिक है, और वो भी हम उनकी ज़बानी ही सुनेंगे। और आज हम अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। थैंक यू खुरम डॉक्टर साहब, साहब वेलकम। थैंक यू सर, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। आप बताएं कि आपने कैसे टेक ऑफ लिया, कहाँ से स्टार्ट लिया और आज आप कहाँ हैं, और ये जर्नी कैसी रही आपकी? जी थैंक यू वेरी मच मैम। इतना बताता चलूँ कि 2 अप्रैल 1996 से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का शुरुआत मैंने किए हैं। बेसिकली मैं चूँकि बलूचिस्तान से, जैसे खुरम साहब बता रहे थे, आई बिलोंग्स टू बलूचिस्तान, तो मैंने 2 अप्रैल 1996 को मैंने बलूचिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से स्टार्ट किया। सर्वड ओवर देयर फॉर मैनी ईयर्स एंड देन पता चला कि जी कोई और दुनिया भी है। तो फिर मैंने वहाँ से सफ़र करते करते मैंने यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को लीड किया, बीइंग ब्रांचल हेड एज UNDP, FAO, ILO, जायका, कोयका। लास्ट मेरी असाइनमेंट थी USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बेस्ड ओवर देयर इन बलूचिस्तान एज डिप्टी चीफ ऑफ पार्टी। फिर मुझे पता चला कि एक और दुनिया भी है, तो फिर मैंने अगेन एक नई दुनिया में कदम रखा, वो थी इंजीनियरिंग की दुनिया। अच्छा। तो मैंने बलूचिस्तान में वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुसदार, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बलूचिस्तान, वहाँ पे एज ए डायरेक्टर जनरल मैंने कदम रखा। और डायरेक्टर जनरल एक बड़ी चैलेंजिंग जॉब थी, बिकॉज माई प्रोफेशनल कैरियर वॉज एग्रीकल्चर। सो स्टार्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर दैन जंपिंग इनटू इंजीनियरिंग सेक्टर। सो वहाँ मैंने 2 ईयर्स तक एज ए डायरेक्टर जनरल मैंने परफॉर्म किया, सर्व किया, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। एंड देन मुझे पता चला कि अब हमने सुबह से निकल जाना है, सर्विंग इन बलूचिस्तान फॉर मोर देन 25 ईयर्स विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देन मैं कैपिटल आया इस्लामाबाद, यहाँ पे अभी राइट नाउ आई एम सर्विंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान ऑयल सीड डिपार्टमेंट। ओके, नाइस, ग्रेट। और ये सारी जर्नी स्मूथ तो नहीं रही होगी, प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, हर्डल्स भी आई होंगी? डेफिनेटली मैं इस दौरान तो मैं अब्रॉड भी मैं सर्व कर चुके हूँ। मैं केप टाउन साउथ अफ्रीका, चूँकि मेरी PhD पोस्ट डॉक्टरेट मेरी साउथ अफ्रीका से है, तो मैं वहाँ पे भी सर्व कर चुका हूँ। फिर इज़मीर टर्की में रहा हूँ, उसके बाद डैबलिंग चाइना, एंड देन लास्ट असाइनमेंट मेरी थी पुकेट थाईलैंड में। ये नेट FM इंटरनेशनल के साथ मैं कनेक्ट था एज ए मैनेजर फॉर दियर प्रोग्राम्स। सो बहुत सारे सफ़र करते करते अगेन स्वीट पाकिस्तान चला आया। मुल्क अपना ही होता है, मतलब जहाँ भी जाए बंदा लौट के फिर अपने घर ही आता है। बिल्कुल। क्यों खुरम साहब? और इसके साथ डॉक्टर साहब, जैसे आपने पूरी वर्ल्ड में काम भी किया, एजुकेशन भी हासिल की, और पाकिस्तान में एज ए MD ऑयल एंड सीड डेवलपमेंट बोर्ड को आप सर्व कर रहे हैं। और इसमें आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान ऑलिव के हवाले से, एक तो एडिबल ऑयल्स हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा तादाद है, जिसमें सनफ्लावर भी और भी बहुत सारे, लेकिन ऑलिव के ऊपर स्पेशली आज हम बात करेंगे। तो ऑलिव का आप हमें एक तो इम्पोर्टेंस बताएं, और पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल क्या है कि उसके ऊपर हम अपनी यूथ हमारी जो है वो कितना एंगेज हो सकती है, और इसको आप जो एक्सपोर्ट लेवल पे लाना चाह रही हैं, उसके लिए जो आपने अपनी खिदमात भी दी और जो आपकी एफर्ट्स हैं, ज़रा उसके ऊपर थोड़ा हमें भी गाइड करें। खुरम शहजाद साहब, आपने 10 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ दिए, सो मैं काफी वन बाय वन burden डाल दिया आपके जी ऊपर। मैं वन बाय वन रिप्लाई करते रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस के बारे में ये बताऊँ कि राइट नाउ स्टिल हमारे मुल्क में अवेयरनेस की डिफिशेंसी है रिगार्डिंग ऑलिव। ऑलिव के बारे में ये बता दूं कि एक तो ये कलाम इलाही से साबित है, वतीन व जैतून। ये जो वतीन का लफ्ज़ अरबी में ये फिग्स इंजीर को कहते हैं, ये जो जैतून है ये बेसिकली ऑलिव है। तो रब्बुल आलमीन ने जो है ना
اللہ پاک نے اسی نام سے، اسی میوے کے نام سے، اسی فروٹ کے نام سے قسم بھی کھایا ہے، تو اس کی امپورٹنس کا آپ یہاں سے اندازہ کریں۔ پھر پاکستان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں 43 کنٹریز ہے جو کہ آلیو پروڈیوس کر رہے ہیں، آلیو سے مراد آلیو آئل پروڈیوس کر رہے ہیں یا گرو کر رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جیسی ایز اے ایم ڈی میں نے جوائن کیا، میں نے محسوس کیا کہ گلوبلی جو ہے پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے، چونکہ بہت ساری امپورٹنس ہے پاکستان کی۔ لباب یہ کہ بتاتا چلوں آؤٹ آف 43 کنٹریز پاکستان کو 22nd کنٹری ایز اے آلیو پروڈیوسنگ کنٹری ہم نے ڈکلیئر کروایا، اور یہ ڈکلیئر کرا جی ریسنٹلی، اب یہ 10 آج ڈیز سے بیفور۔ 3 سال پہلے یہ ہماری رینکنگ کتنے نمبر پہ تھی؟ آج سے 3 سال پہلے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں آلیو پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے۔ بھی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ہے IOC کے نام سے، انٹرنیشنل آلیو آئل کاؤنسل ہیں، جن کے 43 کنٹریز جو ہے وہ ممبرز ہیں، اور پاکستان کو میں نے اس کا آبزرور ممبر ڈکلیئر کروایا، اور پاکستان کو 22nd لارجسٹ کنٹری ڈکلیئر کروایا۔ اب اس میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے وہ سب سے پہلے ہے میڈرڈ، مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اسپین ہے، سیکنڈ نمبر پہ اٹلی ہے، اس طرح ٹرکی، موروکو، اینڈ دین باکو آذربائیجان، اور پھر ایران، یہ بہت سارے کنٹریز اس میں ہیں، شامل ہیں، لیکن پاکستان کو 22nd کنٹری ڈکلیئر کروایا۔ امپورٹنس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں 8 سے لے کے 12 میکسیمم 16% جو ہے آئل کانٹینٹس ہوتے ہیں، ویریز پیارے پاکستان میں آپ کو بتاتا چلوں، خاص کر ہمارے ملک کا ایک قصہ ہے جس کو بلوچستان کہتے ہیں، جسے میں بلانگ بھی کرتا ہوں۔ بلوچستان میں 2 ڈسٹرکٹس ہے بائی دا نیم آف خوزدار اینڈ موسیٰ خیل۔ ان ڈسٹرکٹس کی امپورٹنس گلوبلی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ UN کا ڈیٹا کہہ رہا ہے، اور جو ابھی ہم 22nd کنٹری ڈکلیئر ہوئے ہیں، یہ ITC کے نام سے انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن، انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر آف دی یونائٹڈ نیشن، ان کا ڈیٹا ہے، وہ پاکستان آئے ہیں، پھر ان کو میں نے وزٹس کروائے، پھر ان کو سارا ڈیٹا شیئر کیا، پھر اس کے ساتھ وہ جو آئل کانٹینٹس تھے وہ میں نے شیئر کیے، پتہ چلا کہ 28.3% آئل کانٹینٹس ہے پاکستان میں، اور خاص کر بلوچستان کے ان 2 ڈسٹرکٹس میں۔ ریمیننگ پارٹ آف دی سویٹ کنٹری لائک پاکستان میں 8 سے لے کے 12 میکسیمم 16% آئل کانٹینٹس ہیں۔ یعنی سو کہ یہ اس کی 22 وجہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کا فرق ہے، 2 وجوہات ہیں، ایک تو soil یہ بھی؟ کہ ہمارے پاس سوائل بھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ جو ہے اتنا فیوریبل ہے کہ ابھی تک اس پیارے وطن میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ 28.3% جو ہے ہمارے پاس آئل کانٹینٹس اویلیبل ہیں۔ اور سو جو یہ اس کی آپ بیس نے یہ جو خوزدار میں جی ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کرائی، جی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ پروموٹ کرنا؟ 2 باتیں خرم صاحب، اصل میں میں نے کہا کہ میں نے ایگریکلچر سیکٹر سے انجینئرنگ سیکٹر میں جمپ لگانے کا مقصد یہ تھا، ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں انڈسٹری اور اکیڈمیا کی لینکیجز کی بہت بڑی فقدان ہے۔ ہم ریسرچ تو کرتے، وہ ریسرچ شیلفز میں ڈسپلیڈ ہے، سو اس ریسرچ کو ہم لوگوں نے، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اکیڈمیا اور اس انڈسٹری کو کلب کرنا ہے۔ اب بلوچستان میں انڈسٹری نام کی چیز تو ہے نہیں، بلوچستان کی انڈسٹری از ایگریکلچر، بلوچستان کی انڈسٹری از لائف اسٹاک۔ اب ایگریکلچر کو کس طرح اس میں کلب کرنا ہے، کس طرح انڈسٹری کا شکل اختیار کر چکا ہے، اس انڈسٹری کے کیا گیپس ہیں، ان گیپس کو کس طرح ریفل کیا جا سکتا ہے۔ فار دیٹ ویری پرپز آئی کنڈکٹڈ ون آف دی انٹرنیشنل آلیو کانفرنس اوور دیئر ان انجینئرنگ یونیورسٹی۔ ریزن یہ تھی کہ 36 ایئرز اس یونیورسٹی کی ہسٹری ہے۔ اب 36 ایئرز میں ہم وہاں پہ انجینئرس تو پروڈیوس کر رہے تھے، لیکن جو یونیورسٹی کا نام ہے UET، دیٹ از یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، تو وہاں پہ ٹیکنالوجی نام کا کوئی چیز نہیں تھا، چونکہ وہاں پہ انجینئرس تھے، پھر میکینیکل انجینئرس تھے۔ اب آلیو کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آلیو کا جب ٹری ہے، اس ٹری کے اندر فروٹ پروڈیوس ہوتا ہے، فروٹ کو ہارویسٹ کرنے کے لیے وی نیڈ اے سورٹ آف مشینری اینڈ اکوپمنٹس، اور پھر اسی طرح اس سے ایکسٹریکٹ نکالنے کے لیے اس مشین کا نام ہے ایکسپلر۔ اب یہ ہارویسٹنگ مشین پلس ایکسپلر یعنی ایکسٹریکشن نکالنے کے لیے مشین، وہ انجینئرس کا کام تھا۔ سو اس لیے ایگریکلچر کی پیور ایکٹیویٹی انجینئرنگ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کانفرنس کنڈکٹ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ایک تو اس ایریا کی امپورٹنس ہے کہ 28% آئل کانٹینٹس ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دینی تھی، اس کو موٹیویٹ کرنا تھا، موبلائز کرنا تھا اس کمیونٹی کو کہ آپ آلیو کی طرف آ جائیں۔ سیکنڈلی اس کمیونٹی کو وہ انجینئرنگ کے ساتھ ان کو کلب کرنا تھا کہ یہ انجینئرز ہے اور یہ UET خوزدار ہے جو کہ آپ لوگوں کو مشینری اینڈ اکوپمنٹس دے سکتے ہیں۔ اب آپ کو خرم صاحب بتاتے چلے کہ اب ہم ایک مشین، اس کے لیے میں نے اپنے ایز اے MD میں نے خوزدار انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے میں نے ڈونیٹ کر دیا اپنے آفس سے۔ اس مشین سے وہ تھرو ریورس انجینئرنگ، چونکہ وہاں پہ بہت بڑی انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے، تو تھرو ریورس انجینئرنگ وہ 20 مشینیں بنائیں گے۔ اس مشین کی کاسٹ ہے 8 ملین پاک یعنی روپیز۔ کہ ایک مرتبہ وہ 20 مشینیں جب ورکنگ میں آ جائیں گی تو اس کی مزید کاپیز بھی بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلے تو خرم صاحب وہ پہلے تو دوبارہ سے۔ خرم صاحب یہ لوگ 20 مشینوں کو وہ بنائیں گے تھرو ریورس انجینئرنگ۔ یہ 20 مشینیں ہم بطور مطلب اس کو کلب کرنے کے لیے، جیسے میں نے کہا اکیڈمیا اور
انڈسٹری کا لنک بنانا Link ہے تو بنانا 20 مشینیں اس کمیونٹی میں یہ چلی جائے گی, اس کی ایفیشنسی جو ہے بڑھ جائے گی. بعد میں ہم اس کی کیپیسٹی بنی ہوئی ہے, چونکہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, اس کا میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کام کو مزید بڑھاتے جائیں گے, تھرو ریورس انجینئرنگ یہ کام بڑھاتے جائیں گے, اس کمیونٹی کو ہم یہ مشینیں گریٹ دیتے کاغر جائیں گے. صاحب, یہ تو آپ نے بڑا ایک اچھا وہ آئیڈیا دیا کہ اگر اسی طریقے سے اکیڈمیا اور انڈسٹری ہر شعبے میں لنک ہو جائیں تو پھر پریکٹیکلی بہت اچھے ریزلٹ پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اب اگر اسپیسیفکلی اولیو کی بات کریں تو تھوڑا سا ایک ہمیں جنرل اوور ویو دیں کہ اس وقت پاکستان میں اولیو کی پروڈکشن کس سطح پہ ہو رہی ہے اور کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, اور آگے کے کیا ہدف ہیں حکومت کے, آپ لوگوں کے. آپ نے بھی خرم صاحب کی طرح 3 کویسچن اکٹھے کیے کر دیے تو میں 1 بائی 1 آپ کو رپلائی. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ کتنا پروڈکشن کس لیول پہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ایوری ایئرز ایڈیبل آئل پہ ہم $3 بلین ہمارا امپورٹ کا بل ہے. اب اس امپورٹ بل کو ایڈریس کرنے کے لیے ہماری پروڈکشن سفیشینٹ ہیں ٹل مطلب میں یہ کہوں گا کمنگ جو 7 سے لے کے 10 ایئرس کا ڈیکیڈ ہے, اس ڈیکیڈ میں ہماری پروڈکشن اس لیول پہ پہنچ جائے گی کہ ہم ایڈیبل آئل میں پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا اور ہم یہ پروڈیوس خود بنائیں گے ایک, اور یہ جو امپورٹ بل ہے ہم اس کے ایڈریس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ہاؤ ٹو مینیمائز دیٹ, پوائنٹ 1. پوائنٹ 2 یہ کہ پوٹینشیل اس لیول پہ ہے کہ ہماری پروڈکشن جو ہے نا ابھی کوئی 6 بلین کا ہماری منسٹری کا ایک پروجیکٹ ہے کمرشل اولیو پروڈکشن ان پاکستان. اس میں 50% فار دا ریسٹ آف کنٹری ہے, 50% فار بلوچستان ہے, بیکاز ریسٹ آف دی کنٹری میں ہم 8 سے لے کے 12% آئل کانٹینٹس نکال رہے ہیں اولیو کے فروٹ سے. اسی طرح بلوچستان میں 28.3% آئل کانٹینٹس ہیں. سو دیٹس وائی ہم نے پروجیکٹ کا جو 3 بلین ہے اسپیسیفائڈ فار بلوچستان, 3 بلین فار دا ریسٹ آف کنٹری ہے. ریونیو یہ کہ ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ تو کم ہو جائے گی کیونکہ ملک میں پروڈکشن بڑھے گی. دوسرا, اس سال ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہم ایک PPP موڈ پہ جا رہے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس میں ہم نے پھر میں یوتھ پہ بھی جاؤں گا, اس میں کیا کر رہے ہیں کہ 10,000 لیٹر اس سال ہم نے فل تیاری کر لی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اولیو آئل. میں اپنے آفس آپ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں, ایک چھت کے نیچے ہم کرشنگ بھی کرتے ہیں. کرشنگ سے مراد نٹ کرشنگ بلکہ اسپننگ والی جو میں نے بات, وہ اسپننگ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. مزے کی بات یہ کہ بلوچستان سے فروٹ آتا ہے اور اسلام آباد میں NARC میں ہم اس کا جوس نکالتے ہیں. جوس سے مراد آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اس آئل کو تھرو اسپننگ پروسیس. یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے کہ ہم ڈسکس کریں. تو ساتھ میں ہماری پروڈکشن جو ہے وہ ریونیو پہ آتا ہوں, وہ یہی پہ جو ہے اس کی باٹلنگ ہوتی ہے, شیکنگ ہوتی ہے, انالیسز ہوتی ہے, سرٹیفکیشن ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ان کے پیٹنٹ رائٹس ہے پاک اولیو کے نام سے. تو وہ لے کے ہم نے ایک پرائیویٹ سیکٹر, ایک لمس کے ایک ینگ MBA کو میں نے جاب چھڑوا کے اس کی طرف لے آیا ہوں, اور انشاءاللہ اس سال 10,000 لیٹر کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. انہوں نے کلائنٹس بھی ڈھونڈ لیے, رائٹ فرام چٹاگانگ ان بنگلہ دیش ٹل انہوں نے باکو اذربائیجان میں کلائنٹس ڈھونڈ لیے. کچھ کلائنٹس کو جو ہے را فارم میں چاہیے, کچھ کو جو ہے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ چاہیے. تو ہمارے پاس دونوں موجود ہیں. یہ ایک بڑی مطلب امپورٹنٹ گفتگو ہے, اس کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کرتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. خورم, بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات ہم کر رہے تھے, نوجوانوں کو آپ کس طرح سے PPP موڈ جو آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ کے اوپر آپ نے لائے, لمس کی ایک اسٹوڈنٹ کی بھی آپ نے مثال دی جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو آگے آپ یہ فارمرز کو کس طرح سے اپنے ساتھ انٹیکٹ کریں گے, اس کی کیا اسٹریٹجی؟ جی خرم صاحب, 2 باتیں. ایک تو جیسے میں نے اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا, اس اسٹوڈنٹس کو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لنک کروایا تاکہ ہم اس یوتھ کو انگیج کر لیں, پہلی بات. دوسری بات یہ فارمرز کے ساتھ چونکہ ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بینک ہے, اس ڈیٹا بینک میں ہم 4 صوبوں میں, بلکہ میں یہ کہوں گا ابھی ہمارا AJK, گلگت بلتستان, سندھ, یہ سارے پاکٹس, پہلے یہ تینوں پاکٹس اگنور تھے. پہلے صرف خیبر پختونخوا, بلوچستان اور پنجاب میں, یہ پٹوہار ریجن میں, یہاں پہ اولیو کی چرچے تھے اور اولیو لوگ گرو کر رہے تھے. اب ہم نے سندھ کو بھی شامل کر لیا, AJK اور GB کو بھی شامل کر لیا. سیم از دا کیس, ہمارے پاس ڈیٹا بینک ہے. لیٹ سے کسی بھی فارمر کو اب وہاں پہ اولیو کی پروڈکشن تو ہو رہی ہے لیکن اس کا ایکسٹریکٹ نہیں نکل رہا ہے, اور ایکسٹریکٹ کے بارے میں یہ کہ آپ نے اگر 24 آورس کے اندر آپ نے اسے ایکسٹریکٹ نہ نکالا تو کیا ہوگا, 6 to 7% لاسز ہے. اچھا, یعنی کہ اس کو فوری طور پہ آپ نے ایکسٹریکٹ نکالنا ہے. اب ایکسٹریکٹ نکالنے کے لیے ہی اور شی نیڈز مشینری اینڈ اکوپمنٹس. وہ مشینری اینڈ اکوپمنٹس ہم UETs انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ کلب کر رہے ہیں. ہر بندے کو ہم 80,000, مطلب ایک مشین کی کاسٹ از لائک 8 ملین.
پاک مطلب روپیز میں ہم یہ کہہ لیں کہ 80 لاکھ روپے میں ایک مشین بنتی ہے. اب وہ 80 لاکھ کا مشین جو ہے وہ یہی یو ای ٹی خضدار ہمیں جو ہے اس کا تھرو ریورس انجینئرنگ صرف 1 ملین میں ہمیں وہ مشین بنا کے دے رہے یعنی 10 لاکھ روپے میں تھرو ریورس تو آپ انجینئرنگ. کس طرح سے ان کو دیں گے؟ 1 ملین کی ہی دیں گے؟ اب اسی پہ ہے ہم نے 1 ملین کے لیے پھر ہم نے ایک اور ڈونر ڈھونڈ لیا ہے. وہ کوئنزلینڈ یونیورسٹی آسٹریلیا اور یو ای ٹی خضدار کی ایک کوآرڈینیشن ہے, ایک ایم او یو سائنڈ ہے. اس کی فائنینشیل اسسٹنس خضدار یونیورسٹی کے لیے ہے. خضدار یونیورسٹی نے کیا کرنا ہے کہ 8 لاکھ روپے جو ہیں وہ کوئنزلینڈ یونیورسٹی آسٹریلیا کے فنڈ سے دے رہے ہیں. 2 لاکھ روپے فارمر کا شیئر ہے, کیونکہ فارمر کو اگر فری دے دیا تو وہ فار گرانٹیڈ سمجھ لے گا, اس کی لک آفٹر ویئر اینڈ ٹیئر کیئر کا بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوگا. لیکن کیا آپ نے اس کا ایک میکانزم ایسا بھی تو سوچا ہوگا نا کہ ایک فارمر ہے, اگر ایک وہ ایکسٹریکٹ تو کر رہا ہے لیکن اس کی سپورٹ کے لیے آپ نے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ انٹریکشن کرانا یا نیشنل لیول پہ اس کو کچھ سپورٹ کا بھی ایک میکانزم؟ تین کویسچن آپ کے اسی سے مطلب اس ڈسکشن سے ریلیٹ ہو رہا ہے. جو پہلا آپ نے کویسچن کیا میں اسی کی طرف بھی آ رہا ہوں, اس کو ریلیونسی یا اس کی انٹریکشن کی طرف آ رہا ہوں کہ نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہم کیسے کولیبریٹ کروا رہے ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا ہمارے پاس ڈیٹا بینک ہے. اس ڈیٹا بینک میں ہمارے پاس یہ پتہ ہے کہ اس فارمر کے پاس اتنے نمبر آف ٹریز ہیں اور اتنا اس کا آئل کانٹینٹ نکل رہا ہے اور اس ریشو سے نکل رہا ہے اور اتنی کوانٹٹی میں نکل رہا ہے. تو ان فارمرز کو ہم یہ جو میں نے اسٹوڈنٹ کی بات کی ان پی 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 موڈ میں ان فارمرز کو اس کمیونٹی کے ساتھ دونوں کو ہم نے کلب کرنا ہے. کلب کرنے سے کچھ کلائنٹس جو ہے ان کو را فارم میں چاہیے, مینز بلک میں چاہیے, کچھ کو ویلیو ایڈڈ چاہیے بوٹلڈ فارم میں, جو لیبلڈ ہو, جو مطلب یہ کہ انالیسس کے ساتھ سیلڈ ہو, پیکڈ ہو, آئی ایس او سرٹیفائڈ ہو, یہ ساری کمپوننٹس کے ساتھ اس کو چاہیے. تو دونوں طرح کی ہم نے اس فارمرز کو جو ہے اس پی 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 موڈ میں اس پرائیویٹ سیکٹر اس انٹرپرینیور کے ساتھ ہم نے کلب کر دیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم اس کو مشینری اینڈ اکوپمنٹس بھی دے رہے ہیں. ہم نے پوری انٹیگریٹڈ ٹیکنالوجی میں جانا ہے. یہ نہیں کہ ایک بندے کے پاس ہم نے صرف یہ کہ اس کو پلانٹس دے دیا, ہم پلانٹس بھی دے رہے ہیں, ہم اس کو ایفیشینٹ ایریگیشن سسٹم بھی دے رہے ہیں, ہم اس کو مشینری اینڈ اکوپمنٹس بھی دے رہے ہیں. مشینری اینڈ اکوپمنٹس کے ساتھ اس کی لیبلنگ, اس کی انالیسز, اس کی کیپنگ, اس کی باٹلنگ, ایون اس کی سرٹیفکیشن کے لیے بھی 1.5 لاکھ روپے کا ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. پھر وہ آلیو آئل آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایکسیپٹیبل ہے. دین اس کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی سیلنگ اور کیپنگ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایکسیپٹیبل ہے. یعنی کہ اس کا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی جو پروڈکشن ہے آئل کی وہ ایک سرٹن لیول پہ آ کے اتنا وہ ہو جاتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے جہاں سے وہ ایکسپورٹ کے قابل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. 2 باتیں خرم صاحب اس میں یہ کہ اول تو یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے دے دیا, وہ اپنے نام سے اس کو مطلب وہ مارکیٹ کرتے ہیں, وہ جو بلک میں مانگتے ہیں وہ اپنے نام سے کرتے ہیں. ہمارا تو مقصد یہ کہ ملک کی پیداوار جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہو, ریونیو جنریٹ ہو, جیسے میم نے پہلے بھی پوچھا. پہلا مقصد یہ. دوسرا مقصد یہ کہ ہماری پاکستانی پروڈکٹ میڈ ان پاکستان, چونکہ پاک آلیو ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا لوگو لگا ہوا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹ دنیا کے مارکیٹ کے کسی بھی شیلف میں ڈسپلیڈ ہو. سیکنڈلی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آلیو کے ہم نے ابھی ٹی بنائے ہیں, بہترین انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پیک ہے, جو کہ سب سے بڑی بات ہے کہ آلیو جیسے آپ کو پتہ ہے کولیسٹرول فری ہے, اسی طرح اس کی ٹی جو ہے بہترین نعم البدل ہے گرین ٹی کا. اور گرین ٹی کتنی ہماری ریونیو جو ہے اس کے اوپر ہم خرچہ کر رہے ہیں, تو گرین ٹی کے سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہماری آلیو ٹی ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہم نے پیکس بنائے, اسی طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے ساشے پیکس وہ بھی بنائے, ٹی بیگس بھی بنائے, وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. دوسرا ہم اس کا سوپ بنا رہے ہیں. اور تیسرا یہ جو آلیو کی جو پروڈکٹ رینج آتی ہے آفٹر اسپننگ یا کرشنگ, اس کے لیے ہم نے 2 طرح کا کام ہم اس سے لے رہے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے پیلٹس بنا لیے, وہ پیلٹس ہمارے لائف اسٹاک کی فیڈ اور راشن کے. سیکنڈلی فیول کے طور پہ وہ جلانے کا کام بھی, تاکہ ہماری ڈیفارسٹیشن نہ ہو. یعنی کہ اس کی کوئی بھی ایسی چیز, اس کا ویسٹیج بھی جو ہے وہ بھی یوزفل ہے. اس کا سوپ بنتا ہے, اس کی ٹی بنتی ہے, اس کے ویسٹ سے جو ہے اینیمل کا لارج اینیمل کا فیڈ بن رہا ہے, اور فیولنگ جلانے کے لیے اس کی بہترین پیلٹس بنے ہوئے ہیں. یہ سارا کام ہم ایک ہی چھت کے اندر انٹیگریٹڈ ٹیکنالوجی. اور فارمرز کمیونٹی کو اب ہمارے اس گورنمنٹ آف پاکستان کا, ہماری گورنمنٹ کی یہ کاوش ہے کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ فیڈرل اور برانچل لیول کی کولیبریشن سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ سسٹینیبل بیسس پہ ہم فارمرز کمیونٹی کو یہ پوری فیسلٹی یہ گورنمنٹ جو ہے پہنچا رہی ہے. اس کے یعنی کہ ساتھ ساتھ آپ اس پہ جو اویئرنیس کا کام ہے نا وہ بھی آپ کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی زیادہ اویئرنیس بڑھے گی تو یہ آئی تھنک کہ ایک پورا ویلیو چین ایک موجود ہے, یعنی کہ پوری انڈسٹری جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ.
دو باتیں خرم صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ہم کمپلیٹ ویلیو چین پہ جا رہے ہیں, بلکہ جا چکے ہیں, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے اس کو انڈسٹری کے ساتھ کلب کرنا ہے, لنک کرنا ہے. جو ہم امپورٹ بل کی بات ہم کر رہے تھے کہ ہم پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں, پوری انڈسٹری بنانے کے لیے ایک شیپ دے رہا ہے. تیسرا یہ کہ ہم نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے. گورنمنٹ کی یہ کاوش ہے کہ لوگوں کو اس سیکٹر کی طرف لایا جائے, کیونکہ اس سیکٹر میں اتنی بڑی پوٹینشیل ہے کہ اس کی نرسری ایک پودا ہمیں امپورٹڈ پودا جو ہے وہ 376 پاک روپیز میں پڑ رہا ہے. تو اب اگر اس کی نرسری ہم یوتھ کو انگیج کر لیں, اس کی نرسریز بنا جائے, جو شارٹ کٹ ہے, جو کم سے کم پیریڈ میں اس کی نرسری بنتی ہے, وہ مختلف طریقے ہیں, ٹیشو کلچر سے لے کے مینول طریقے سے, لیئرنگ ہے, پروپیگیشن ہے, کٹنگ ہے, تو وہ نرسری بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. ساتھ میں جو ہماری مارکیٹنگ کا چین ہے, اس مارکیٹنگ کے چین میں بھی ہم لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب, جو یوتھ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوگی, وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کیسے سٹارٹ لے سکتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی فنڈز درکار ہوتے ہیں, کوئی سرمایہ درکار ہوتا ہے؟ $1 بلین کا آپ نے کویسچن پوچھا. چونکہ ہمارے اس ملک میں تو یہ کہوں گا کہ زیادہ ریشو جو ہماری یوتھ کا ہے, اب اس یوتھ کو انگیج کرنا ہے اور اس یوتھ کے لیے جاب اپرچونٹی کریٹ کرنا ہے. انٹرپرینورز بنانے کی ہی تو ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ جابس تو اب بچ ہی نہیں نا. اور جبکہ یہ کرنٹ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, سو یہ جو ہمارا آئل سیڈ کا سیکٹر ہے, یہ ایک بیسٹ مطلب وے فارورڈ ہے ان لوگوں کے لیے, یا ان کے لیے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے 2 طریقوں سے. فرسٹ از پروپیگیشن آف آلیو جو پلانٹس ہیں, اس میں یوتھ بڑے شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم میں جو ہے نا, اس میں ایک ٹیکنیک ہے دیٹ از ایئر لیئرنگ. درخت کے اوپر, برانچ کے اوپر چھوٹی سی ٹیکنیک کی جاتی ہے. اور ہماری آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اٹالین گورنمنٹ نے ابھی 20 ملین یوروز دیے فار دس ٹاسک, کہ آپ کیپیسٹی بلڈ. وہ ٹیویٹ کے اندر ہم جو ہے ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ کے طور پہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے سرٹیفائڈ, ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا ان یوتھ کو. اس یوتھ کو ہم انگیج کر رہے ہیں کہ وہ اس کام میں آ جائے اور انٹرپرینیور بنے. انٹرپرینیور فار 2 سیکٹرز, 1 فار مارکیٹنگ, 2 فار پروپیگیشن آف آلیو پلانٹس. تو وہ عام لیبر نہیں ہوں گے, وہ اسکلڈ ہیومن ریسورس ہوگی جو کہ ٹیویٹ سے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو کیپیسٹی بلڈنگ کا جو پروگرام ہے اس میں لے کے آئیں گے. ٹیویٹ سے سرٹیفائڈ ہوں گے, پلس اٹالین گورنمنٹ نے 20 ملین یوروز ہمارے ڈپارٹمنٹ کو دیے. اس میں صرف اور صرف ہم یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام چلائیں گے. اس پروگرام کی میں تفصیل آپ سے جانوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, ہم نوجوانوں کے بارے میں چونکہ کچھ کوسچنز, کچھ سبسٹنس حاصل کرنا چاہتے ہیں. کاکڑ صاحب سے آپ کے پاس کوئی کوسچن ہے؟ بالکل میرے پاس ہے, کیونکہ ہم نوجوانوں کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں. تو کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آج کل ہماری یوتھ ہے, اور امیزون بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں آ چکا ہے, تو آلریڈی ان کی ایکسیس انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہے. وہ ہماری پروڈکٹس کو, جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آلریڈی سیل کر رہے ہیں. تو ان کو کس طرح سے ہم انٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہم کیا ایسی ٹپ آپ دے سکتے ہیں کہ وہ اس بزنس میں آئیں اور ہمارا جو آلیو ہے اس کے اوپر وہ کام کریں؟ جی خرم صاحب, آلیو میں 2 طرح کی انٹرپرینیورشپ جو ہے نا, ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں, ہمارے یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ ہماری پروپیگیشن میں آنا ہے, کیونکہ پروڈکشن ان کا کام نہیں, وہ فارمرز کمیونٹی کا کام ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو ہماری انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اس کا تھیمیٹک ایریا بھی یہ تھا کہ کس طرح سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو کلب کیا جائے, لنک کیا جائے, اور اپنے اپنی ایکٹیویٹیز وہ انجیکٹ کر لے کہ کمپلیٹ ایک سیکٹر بن جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے یوتھ کی انگیجمنٹ یہاں ہو سکتی ہے کہ وہ پروپیگیشن پہ آ جائے, نرسری ریزنگ پہ آ جائے. وہ نرسری ریزنگ گھروں میں بھی کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹنلز میں بھی کر سکتے ہیں, اسکیل پہ بھی کر سکتے ہیں. آج کل ٹیشو کلچر کا کانسیپٹ ہے, وہ ایک روم کے اندر ہے. اب جیسے میں کراچی کی ایک مثال دوں گا, کراچی مینس آپ کے خیال میں تو کراچی ایک پیورلی جو ہے اربنائزڈ ایریا ہے. میں آپ کو کراچی کی ڈیفینس کی مثال دیتا ہوں, 7 فلور کی بلڈنگ ہے, اس میں 100% ایگریکلچر ہو رہا ہے, اس میں گارلک گرو ہو رہا ہے, اس میں جنجر گرو ہو رہا ہے. یوتھ بیٹھی ہوئی ہے نیٹ پہ بیٹھے ہوئے, لیپ ٹاپ ان کے سامنے, نیکسٹ فلور پہ اس کے ہائیڈروفونک سے جو ہے لیٹیوس اوور یہ ورٹیکل ایگریکلچر وہ لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. سیم از دا کیس ان کی نرسری میں یہ لوگ آ سکتے ہیں. 376 روپے کا ایک پودا پڑ رہا ہے, تو وہ ہمیں صرف 76 روپے کا یہ یوتھ ہمیں وہ پودا ہمارے فارمرز کمیونٹی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمارا ماس لیول پہ کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام, تو وہ انٹرپرینیور یہاں کے یہ جو یوتھ دیکھ رہی ہے ہمارا پروگرام, جو نوجوان دیکھ رہا ہے, یہ آپ کے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام میں کے لیے کیسے اپروچ کرے؟ کوئی ویب سائٹ, کوئی ایڈریس؟ ہمارے پاس ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اولیو آئل کا جو ہے پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. ہماری چونکہ منسٹری ہے, منسٹری کے اندر ایک سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پاکستان آئل سیڈ ڈپارٹمنٹ. یہ ہمارا ویب سائٹ ہے, اس پہ جا سکتے ہیں, نمبر 1. سیکنڈلی یہ کہ ہمارے سارے صوبوں میں, صوبے تو کیا ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہمارے
ہماری پریزنس ہے ود دی کولیبریشن اینڈ کوآرڈینیشن آف پرانشل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. جیسی آئل سیکٹر کی وہ بات کریں گے فل ٹائم وہ ان کو ایکسیس دیں گے. اور دوسری بات یہ ہمارے وہ سب آفیسز, ہمارے کے پی میں آفس ہے, ہمارا پنجاب میں آفس ہے, سندھ میں آفس ہے, بلوچستان میں آفس ہے, ان سب آفسز سے وہ آپ سے انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ جو جیسے خرم صاحب کا کویشچن تھا کہ ہم اس انڈسٹری کو کس طرح کلب کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ آج کل امیزون کی بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی اگر اسکیل پہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو را فارم میں ہم ان فارمرز کمیونٹی کے ساتھ ہماری ڈائری ہے, ہماری انوینٹری ہے اور ہماری پورا بایو ڈیٹا ہے, وہ ڈیٹا تک ہم ان کو ایکسیس دیتے ہیں. را فارم میں وہ پوری مطلب آئل کو جو ہے لے کے پھر اپنے نام سے اپنا برانڈ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا یہ پاسبلٹی ہے. را فارم میں باہر ایکسپورٹ کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا میڈ ان پاکستان کا برانڈ اگر نوجوان طبقہ بنا کے باہر بھیجے تو وہ زیادہ اچھا ہے, نہ کہ ہماری پروڈکٹ کو کوئی اور کنٹری اپنا لیبل دے کے جو ہے بھیجے. کیا کہتے ہیں جی بالکل, ویری گڈ کویشچن. لیکن میں یہ کہوں گا کہ مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ایک بڑی فرم تو یہ جاب کر سکتی ہے, لیکن ہماری جو نیبر کنٹریز ہے, جس طرح میں یہ کہوں گا ہم اپنے ایران کو دے سکتے ہیں. اب ایران سے بہت ساری چیزیں یہاں آ رہی ہے, بہت ساری چیزیں وہاں جا رہی ہیں. ہمارا سٹرس ایران جا رہا ہے, ہمارا پوٹیٹو ایران جا رہا ہے, ہمارا مینگو جا رہا ہے, ہمارا لائف اسٹاک جا رہا ہے, لیکن ڈرسڈ اینیملز, ڈرسڈ میٹ جا رہا ہے, نٹ لائیو اینیملز, کیونکہ وہ الاؤ نہیں کرتے, سرٹین اس کے بیریئرز ہیں. سو کہنے کا مقصد ہے سیم از دا کیس وتھ آلیو. اب ایران ہم سے را فارم میں آلیو آئل مانگ رہا ہے لیکن ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں مانگ رہے کیونکہ وہ اپنے نام سے برانڈ کر رہے ہیں. لیکن یوتھ کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر وہ اپنے نام سے کوئی بھی برانڈ بنا کے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اپنے پروڈکٹس, امیزون آ چکا ہے, امیزون کے تھرو اپنے پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں, اپنے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. صرف یہ کہ را فارم میں ہمارے آفس کے ساتھ کلب کر کے ان کو ہم را فارم میں آئل پروڈیوس کراتے ہیں, ان پروڈیوسر سے ملاتے ہیں, کلب کرتے ہیں, لنک کرتے ہیں, دین وہ اپنا برانڈ بھی انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہمارا آفس جو ہے اس کو پاک گیپ کے نام سے ہمارے پاس پیٹنٹ رائٹس ہے. اگر کوئی فرم ابھی لیٹ سے جیسے میں نے 10,000 کی بات کی, وہ فرم اس میں ایک فرم کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان کا سب سے پہلا آلیو پارک, وہ بھی آپ کے پی پی موڈ کے اوپر بنا ہے. ابھی ہم پاکستان میں سب سے پہلے آلیو پارک بنا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے, پی پی موڈ کے تحت. دا فرسٹ آلیو پارک ان پاکستان, کیپٹل کے قریب ہی ہے, وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ اس یوتھ کو 2 فرم کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے, ان کو ہم را فارم میں بھی دے رہے ہیں اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی دے رہے ہیں. پاک آلیو کے نام سے باقاعدہ باٹلڈ, لیبلڈ اور سرٹیفائڈ, ISO سرٹیفائڈ, اور ساتھ میں کیپنگ اور سیلنگ کے ساتھ جو ہے نا سیلڈ باٹلز ان کو دیں گے ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. جو اٹالین, جو اسپینش اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے پاس پیٹنٹ رائٹس ہیں پاک آلیو کے نام سے, اس پاک آلیو کے نام سے وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس یہ مارجنلائز لینڈ پہ, اور اس طرح کی جو زمین آپ کو درکار نہیں ہے اس زمین پہ لگاؤ. یہ بلوچستان کے چٹانوں سے لے کے اسٹڈی بھی کر رہا تھا اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ جیسے میں گوادر میں کافی عرصہ رہا, تو وہاں پہ ایک جو لینڈ ہے نا بالکل خشک ہے, اور وہاں پہ بالکل آپ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے تو بالکل خشکی ہے اور کوئی پلانٹ وہاں پہ نہیں ہوتا. کیا از اٹ پاسبل کہ وہاں پہ یہ کاشت ہو سکے؟ خرم صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں, بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے لے کے وہ مطلب میں موسیٰ خیل کے پہاڑوں میں بھی ہم نے لگایا ہے, قلعہ سیف اللہ کے پہاڑوں میں لگایا, خزدار کے پہاڑوں میں لگایا. ان سنگلاخ پہاڑوں سے لے کے بالپور کے ڈیزرٹس تک میں یہ اگتا ہے. تھینک یو سر, آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی باتوں کا. مجھے اور جو انہوں نے ایکسپیرینس اپنے شیئر کیے اور جو ایک پورا ایک ویلیو چین ہمارے نوجوانوں کے لیے انہوں نے دیا, میرے خیال میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جناب. اس پروگرام سے میں نے اور خرم نے تو بڑا ہی کچھ سیکھا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا. کاکڑ صاحب جیسے پیارے پاکستان کہہ رہے تھے, تو ہمارے اس پیارے پاکستان میں بہت پیارا پوٹینشیل بھی موجود ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور فائدہ اٹھا کے نہ صرف خود کفیل ہوں گے بلکہ اس ملک کو بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی میزبان نوشین طارق اور خرم شہزاد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.